बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है खाका निगारी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तहकीक दरअसल इसी का नाम है। तहकीक में सबसे पहला मरहला मौजू की तलाश का है। उसके बाद माख़ज़ात की फ़हरिस्त मुरतब की जाती है और तीसरे मरहले में एक खाका तश्कील दिया जाता है। ज़ेरे नज़र मौज़ू उर्दू के जदीद शोरा की शायरी में फ़ारसी अनासर और जो जदीद शोरा शामिल हैं उनमें नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज और इफ्तिखार आरिफ शामिल हैं। खाके में सबसे अहम मरहला मौजू का तारुफ है। मुहक्किक को चाहिए कि वो मौजू का जामे तारुफ करवाए। उर्दू ज़ुबान और असनाफ़ शायरी पर फ़ारसी ज़ुबान और शायरी के गहरे असरात हैं। फ़ारसी ज़ुबान और अदब के असरात उर्दू शायरी पर भी बदरजा उत्तम मौजूद हैं। उर्दू शायरी के अव्वलीन शोरा मीर सौदा, आतिश नासिर, कालम मोमिन से लेकर जदीद शोरा उर्दू ने फ़ारसी शायरों का ततबा बड़े फ़ख्र से किया है। इस तहकीक में उर्दू के मकबूल और बाकमाल शोरा नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, इफ्तिखार आरिफ की शायरी पर फ़ारसी ज़ुबान व अदब के असरात का जायज़ा लिया जाएगा कि उर्दू के इन जदीद और मुमताज़ शोरा ने फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज व तराकीब और रमूज़ व अलाइम को किस कादरुल कलामी से अपनी शायरी में बरत कर अपने मज़ामीन में पहलूदारी और जिद्दत का वस्फ़ पैदा किया है। नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज और इफ्तिखार आरिफ के अंदाज़े बयां और कलाम में क्या मुनफरिद कैफियत उजागर हुई हैं। नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज और इफ्तिखार आरिफ की शायरी में पाए जाने वाले फ़ारसी अनासर का तकाबली जायज़ा लेकर देखा जाएगा कि उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान के इस्तेमाल से अपनी शायरी को किस तरह मौसर और दिलनशीं बनाया है। मौजू की अहमियत। जदीद शोरा में नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज और इफ्तिखार आरिफ के मकाम व मर्तबे से सरफ नज़र मुमकिन नहीं है। नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज और इफ्तिखार आरिफ अलग अलग फ़िक्री रुझानात के हामिल हैं। इस तहकीक में इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि इन शोरा कराम ने अपनी शायरी में फ़ारसी अल्फाज व तराकीब और रमूज़ व अलाइम को बरतने की क्लासिकी रवायत को किस हुस्न सलीका से बरता और निभाया है। नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज और इफ्तिखार आरिफ की शख्सियात, माहौल, तालीम व तरबियत और उस्ताद तबा का जायज़ा लेकर उनकी शायरी में फ़ारसियत के रुझान का मौसर तरीके से जायज़ा लिया जाएगा। तीसरा मरहला है जवाज़ तहकीक कि ये तहकीक क्यों की जा रही है। उर्दू ज़ुबान व अदब पर फ़ारसी ज़ुबान व अदब के ना सिर्फ गहरे असरात हैं बल्कि बेशतर शेरी असनाफ का फ़ारसी से उर्दू में वरूद हुआ है, जिसमें गज़ल नुमायां अहमियत की हामिल है। हत्ता कि अरबी शेरी असनाफ भी फ़ारसी के वसीले से उर्दू ज़ुबान में मुरव्वज हुई। नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज और इफ्तिखार आरिफ के शायराना असलूब में फ़ारसी ज़ुबान और शायरी के असरात का जायज़ा लेना इसलिए भी इंतहाई अहम है कि इन शोरा कराम ने अपनी शायरी में फ़ारसी ज़ुबान व अदब से अपने शगफ़ और कादरुल कलामी के ज़रिए मानी व मफ़ाहीम, जिद्दत अदा और नुदरत बयान की जो कंदीलें रोशन की हैं, इन्हें मौसर तौर पर उर्दू अदब के क़ारीन के सामने बेहतर तौर पर लाया जा सकता है। इससे कबल उर्दू तहकीक में इस मौजू पर कोई काम नहीं हुआ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुस्तक़बिल करीब में यह तहकीक नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज और इफ्तिखार आरिफ की शायरी में फ़ारसी अनासर के जायज़े और असरात में अहम पेशरफ्त साबित होगी। फ़र्ज़िया तहकीक। तहकीक किसी भी शोबे से मुतल्लक़ हो, उसमें सबसे पहले एक फ़र्ज़िया तख्लीक किया जाता है। तहकीक के नताइज का इन्हसार फ़र्ज़िये पर होता है। कभी कभी फ़र्ज़िये का नतीजा मस्बत साबित होता है और कभी कभी मनफी आता है।
اردو زبان مخلوط زبان ہے، اس میں عربی، فارسی، ہندی و دیگر زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، لہٰذا ہماری شاعری و دیگر اصناف پر فارسی زبان و ادب کے اثرات ہیں۔ نون میم راشد، فیض احمد فیض، احمد فراز اور افتخار عارف کی شاعری پر فارسی زبان و ادب کے اثرات ہیں۔ ان کی شاعری کے فکری و فنی تجزیے سے فارسی زبان و ادب کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ مقاصد تحقیق: ہر تحقیق اپنے اندر کوئی نہ کوئی مقصد رکھتی ہے۔ زیر نظر موضوع تحقیق کے درج ذیل مقاصد ہیں۔ اردو شاعری پر فارسی زبان کے اثرات کا جائزہ لینے سے قبل سرزمین ہند کی لسانی و علمی تاریخ کے ذریعے فارسی زبان سے قبل سرزمین ہند پر بسنے والی اقوام اور ان کے علمی و ادبی سرمایہ کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ اردو شاعری پر فارسی زبان و ادب کے اثرات کا جائزہ بتدریج جدید شعرائے اردو نون میم راشد، فیض احمد فیض، احمد فراز اور افتخار عارف کے اسلوب میں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے نون میم راشد کے شاعرانہ اسلوب پر فارسی عناصر کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ نون میم راشد کی منفرد فکر نے اردو اور فارسی کی لسانی روایت کو کس طرح نبھایا ہے اور اپنی فکری اور اسلوبی باغیانہ روش میں فارسی زبان سے محبت کا رشتہ کس حسن و خوبی سے نبھایا ہے۔ نون میم راشد کے بعد فیض احمد فیض کے شاعرانہ اسلوب پر فارسی عناصر کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے رومانویت کے حامل اسلوب اور حقیقت پسندانہ فکر کے امتزاج سے فارسی الفاظ و تراکیب اور رموز و علائم کے استعمال سے اپنے متقدمین، معاصرین اور پیش روؤں سے اپنی انفرادیت کو کس طرح ممتاز رکھا ہے۔ فیض احمد فیض کے بعد احمد فراز کی شاعری میں فارسی عناصر کے استعمال کی روایت اور اثرات کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ احمد فراز کی شاعری میں عوامی مقبولیت کے ساتھ فکری طرفہ کا امتزاج اور اردو شاعری اور اپنے معاصرین میں ممتاز مقام کا حامل ہونا، ان سب میں احمد فراز کے لسانی شعور کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ احمد فراز کی شاعری میں فارسی زبان و ادب کا رنگ بہت اہم ہے۔ احمد فراز کے بعد اس تحقیق میں عہد حاضر کے ذہین اور ممتاز شاعر افتخار عارف کی شاعری میں فارسی عناصر کا جائزہ پیش کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی تمام تر اصناف شاعری میں فارسی کے عناصر کو کس طرح برتا ہے۔ ان کا منفرد انداز شاعری ان کو اپنے متقدمین و معاصرین میں منفرد مقام و مرتبے کا حامل بناتا ہے۔ تحدید موضوع کی تحدید کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک مختصر سے وقت میں ریسرچ اسکالر نے اپنا تھیسس مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں تمام تر جدید شعراء کی شاعری کا جائزہ لینا ناممکن ہے، اس لیے اس تحقیق میں صرف نون میم راشد، فیض احمد فیض، احمد فراز اور افتخار عارف کی شاعری میں فارسی عناصر کے اثرات کا جائزہ پیش کیا جائے گا، نیز ان شعراء کرام کی نثری تصانیف یا تراجم کو تحقیق میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ پس منظری مطالعہ: نون میم راشد، فیض احمد فیض، احمد فراز اور افتخار عارف کی شاعری پر یوں تو بہت کام ہوا ہے، لیکن خاص اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا۔ طریقہ تحقیق: اولاً اس تحقیق میں سرزمین ہندوستان کی لسانی تاریخ بیان کی جائے گی تاکہ ہندوستان میں فارسی زبان و ادب کے اثر و نفوذ کو مؤثر طریقے سے بیان کیا جا سکے۔ اس تحقیق میں لسانی حقائق کو بیان کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کتب، رسائل اور انٹرنیٹ سے دستیاب مواد سے استفادہ کیا جائے گا۔ نون میم راشد کی شاعری میں فارسی عناصر کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ان کے تمام مجموعہ کلام تحقیق میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کے فکر و فن کے بارے میں لکھی گئی کتب و رسائل، تحقیقی مقالے اور انٹرنیٹ پر دستیاب مواد سے مدد لی جائے گی۔ ان کی شاعری پر فارسی زبان و ادب کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے مستند فارسی اردو لغات کی مدد سے فارسی الفاظ و تراکیب اور رموز و علائم کے مفاہیم کی وضاحت کی جائے گی۔ فیض احمد فیض کے تمام تر شعری مجموعے اس تحقیق کا بنیادی ماخذ ہوں گے۔ اس کے علاوہ فیض احمد فیض کے فکر و فن پر لکھی گئی کتب، مضامین
اور مختلف رسائل کے فیض نمبر، یونیورسٹیز کے تحقیقی مقالہ جات اور انٹرنیٹ پر دستیاب مواد اس تحقیق میں شامل ہوگا۔ نیز مستند فارسی اردو لغات کی مدد سے ان کی شاعری میں موجود فارسی عناصر کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ احمد فراز کے کلام میں فارسی عناصر کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے احمد فراز کے تمام تر مجموعہ کلام اس تحقیق میں بطور بنیادی ماخذ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ احمد فراز کے فکر و فن پر لکھی جانے والی کتب، مضامین، مختلف رسائل کے احمد فراز نمبر، مختلف یونیورسٹیز کے تحقیقی مقالہ جات اور انٹرنیٹ پر دستیاب مواد سے بھرپور استفادے کی کوشش کی جائے گی تاکہ شاعر کے بارے میں مکمل تحقیق سے مواد تحقیق میں شامل ہو سکے اور فارسی اور اردو کی مستند لغات کی مدد سے احمد فراز کی شاعری میں پائے جانے والے فارسی عناصر کی وضاحت کی جائے گی۔ افتخار عارف کی شاعری میں فارسی عناصر کے اثرات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے تمام مجموعہ کلام اس تحقیق میں بطور بنیادی ماخذ شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ افتخار عارف کے فکر و فن کے بارے میں لکھی گئی کتب، انفرادی مضامین، مختلف رسائل کے افتخار عارف نمبر، مختلف یونیورسٹیز کے تحقیقی مقالہ جات اور انٹرنیٹ پر دستیاب مواد اس تحقیق میں شامل ہوگا۔ فارسی اور اردو لغات کی مدد سے افتخار عارف کی شاعری میں فارسی عناصر کے مفہوم کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ افتخار عارف سے انٹرویو بھی ہوگا اور ان کی شاعری پر فارسی اثرات کے حوالے سے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ سب سے آخر میں اس تحقیق کا نچوڑ ایک مفصل اور جامع محاکمہ کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تحقیق میں سب سے اہم تبویب ہے۔ فہرست ابواب پیش خدمت ہے۔ باب اول سرزمین ہند کی لسانی تاریخ پر مشتمل ہوگا۔ باب دوم نون میم راشد کی شاعری میں فارسی عناصر کا تجزیہ کیا جائے گا۔ باب سوم فیض احمد فیض کی شاعری میں فارسی عناصر کو دیکھا جائے گا۔ باب چہارم احمد فراز کی شاعری میں فارسی عناصر کا تجزیہ۔ باب پنجم افتخار عارف کی شاعری میں فارسی عناصر ایک تجزیہ اور باب ششم ان تمام جدید شعراء کی شاعری میں کا تقابلی تجزیہ کیا جائے گا۔ آخر میں نتائج تحقیق مرتب کیے جائیں گے اور وہ محاکمے کی صورت میں پیش کیے جائیں گے۔ فہرست ابواب کے بعد تفصیل ابواب پیش کی جائے گی۔ باب اول سرزمین ہند کی لسانی تاریخ۔ اس کے پہلے حصے میں سرزمین ہند پر فارسی زبان و ادب کا ورود و مقبولیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ دوسرے حصے میں اردو کلاسیکی اور جدید شاعری پر فارسی کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ باب دوم میں نون میم راشد کی شاعری میں فارسی عناصر کا تجزیہ کیا جائے گا اور اس کے حصہ اول میں احوال و آثار یعنی ان کے سوانحی اور ادبی قوائف کا جائزہ لیا جائے گا۔ حصہ بے میں شعری مجموعوں کا تعارف کروایا جائے گا اور جیم حصے میں نون میم راشد کی شاعری پر فارسی زبان و ادب کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ باب سوم میں فیض احمد فیض کی شاعری میں فارسی عناصر کا تجزیہ کیا جائے گا۔ حصہ الف میں احوال و آثار یعنی سوانحی قوائف اور ادبی قوائف پیش کیے جائیں گے۔ دوسرے حصے میں شعری مجموعوں کا تعارف پیش کیا جائے گا اور تیسرے حصے میں فیض احمد فیض کی شاعری پر فارسی زبان و ادب کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ باب چہارم احمد فراز کی شاعری میں فارسی عناصر کے تجزیے پر مشتمل ہوگا۔ اس کا حصہ الف احوال و آثار یعنی مصنف کے نجی قوائف اور ادبی قوائف پر مشتمل ہوگا۔ احمد فراز کے شعری مجموعوں کا تعارف کروایا جائے گا اور تیسرے حصے میں احمد فراز کی شاعری پر فارسی زبان و ادب کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ باب پنجم افتخار عارف کی شاعری میں فارسی عناصر کا تجزیہ کیا جائے گا۔ حصہ الف میں ان کے احوال و آثار، سوانحی قوائف اور ادبی قوائف پیش کیے جائیں گے۔ حصہ بے میں شعری مجموعوں کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ حصہ جیم میں افتخار عارف کی شاعری پر فارسی زبان و ادب کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ باب ششم میں نون میم راشد، فیض احمد فیض، احمد فراز اور افتخار عارف کی شاعری میں فارسی اثرات کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔ آخر میں
تحقیق کے نتائج مرتب کیے جائیں گے جن کو محاکمہ کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ تبویب کے بعد مصادر و مراجع کا مرحلہ آتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بنیادی ماخذ درج کیے گئے ہیں جن میں الف بائی ترتیب دی گئی ہے۔ احمد فراز کے تمام مجموعے آشوب، نایافت، شب خوں، میرے خواب ریزہ ریزہ، جانے جاں، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئیں، سب آوازیں میری، پس انداز موسم، بودلک، خواب گل پریشاں ہیں، غزل بہانہ کروں، چاند اور میں، اے عشق جنوں پیشہ، شہر سخن آراستہ ہے، تنہا تنہا شامل ہیں۔ افتخار عارف کے شعری مجموعے مہر دو نیم، 12واں کھلاڑی، حرف واریاب، جہان معلوم، شہر علم کے دروازے پر، فیض احمد فیض کے شعری مجموعے دست تہساں، زندان نامہ، دست صبا، نقش فریادی، سر وادی سینا، میرے دل میرے مسافر، غبار ایام، شام شہر یاراں اور ان کے تمام شعری مجموعوں پر مشتمل ان کا کلیات نسخہ ہائے وفا شامل ہوگا۔ نون میم راشد کے شعری مجموعے ماورا، ایران میں اجنبی، لامساوی انسان، گما کا۔ تحقیق میں سب سے زیادہ اہمیت بنیادی ماخذ کی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ثانوی ماخذ کا اندراج بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ بنیادی ماخذ سے ان کی شاعری کا جائزہ لیا جائے گا اور اس سے پہلے ہونے والے کام کا جائزہ ثانوی ماخذات کے حوالے سے لیا جائے گا۔ زیر نظر کتاب تنقید اور ان شعراء پر تنقید پر مشتمل ہے۔ فیض احمد فیض، نون میم راشد، افتخار عارف اور احمد فراز کے حوالے سے لکھی جانے والی کتب ان ثانوی ماخذات میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں بڑے بڑے محققین کی کتابیں اور ان کا اشاریہ جو ترتیب دیا گیا ہے وہ بھی ان ثانوی ماخذات میں شامل ہے۔ جیلانی کامران، نئی نظم کے تقاضے، خالد ندیم کی کتاب میر سے فیض تک، خلیق انجم کی کتاب فیض احمد فیض اور کئی دوسری کتابیں ان ثانوی ماخذات میں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں سحر انصاری کی کتاب فیض کے آس پاس، رفیع الدین ہاشمی کی اصناف ادب، رؤوف امیر کی اقلیم ہنر کتاب بھی ان ثانوی ماخذات میں شامل ہے۔ علاوہ ازیں شہین مفتی کی کتاب فیض کی شاعری میں رنگ کی اہمیت اور شیما مجید کی مرتب کردہ کتاب مقالات فیض اور کئی دیگر کتابیں اس فہرست میں درج ہیں۔ طاہر توسوی کی مطالعہ فیض کے ماخذات، ان کی کتاب فیض احمد فیض تنقیدی مطالعہ اور کئی دیگر کتابیں اس فہرست میں شامل ہیں۔ عابد علی عابد کی شاعری کی تنقید کے حوالے سے کتابیں اس فہرست میں شامل ہیں۔ ان ثانوی ماخذات میں عبادت بریلوی کی جدید شاعری، عبدالرحیم انجان کی خوشنوا فقیر فیض احمد فیض، عبدالرشید شیخ کی مرتب کردہ فیض انسانی اقدار کا شاعر، عبدالرؤف ملک کی مرتب کردہ فیض کی شاعری کا نیا دور، فیض شناسی، عبدالمغنی فیض کی شاعری، علی سردار جعفری و کرار حسین کی ذکر یار اور کئی دوسری کتابیں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں فتح محمد ملک کی تعصبات، ان کی کتاب فیض شاعری اور سیاست، فرمان فتح پوری کی ادب اور ادب کی افادیت اور کئی دیگر کتابیں ان ثانوی ماخذات میں شامل ہیں۔ ان ثانوی ماخذات کے ساتھ ساتھ کچھ رسائل و جرائد بھی درج کیے گئے ہیں اور یہ ان شعراء کے خاص نمبر ہیں۔ افتخار عارف خاص نمبر بھی ان میں شامل ہے اور اس کے علاوہ فیض احمد فیض، نون میم راشد، احمد فراز کی شاعری کے حوالے سے مقالات پر مشتمل رسائل و جرائد کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
ان شعراء کی شاعری پر فارسی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے لغات سے مدد لی جائے گی۔ بہت سی لغات اس فہرست میں شامل ہیں۔ مصادر و مراجع کے آخر میں مقالہ جات کا اندراج کیا گیا ہے۔ یہ مقالہ جات ان جدید شعراء کے تحقیقی و تنقیدی کام کے متعلق ہیں۔ طالبات، یہ ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کی روشنی میں آپ اپنے موضوع تحقیق سے متعلقہ خاکہ مرتب کر سکتی ہیں۔ آخر میں افتخار عارف صاحب کا ایک شعر آپ لوگوں کے لیے۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔